नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 5 हमारी हो गई थी। देख लीजिए यहीं से, वला तुअतुस सुफ़हाअ अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। और तुम नादान लोगों को अपना माल ना दो, वो माल जिसे अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जिंदगी के क़याम का जरिया बनाया है, और तुम उन्हें खिलाओ पिलाओ और पहनाओ और उनसे भली बात कहो। आपके सामने इसकी तशरीह आ गई थी कि माल के ताल्लुक से कि माल अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। माल को कुरान करीम में खैर भी कहा गया है, बेहतरीन चीज। तो माल अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं होता है, बल्कि माल का गलत इस्तेमाल क्या बना देता है, माल को गलत बना देता है। तो माल के ताल्लुक से ये है कि अल्लाह ताला से दुआ ये नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला बस तो हमें थोड़ा सा दे दे या बस हमारे ज़रूरत के मुताबिक दे दे, बल्कि अल्लाह ताला से ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला तो हमें जितना भी दे खैर के साथ दे, भलाई के साथ दे, बरकत के साथ दे। माल में खैर बरकत की दुआ करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला तो हमें इतना माल दे कि हम दूसरों को पर खर्च करें। तो ये बात हमारे सामने कई मर्तबा आ चुकी है कि माल अपने आप में बुरी चीज नहीं होती है, बल्कि माल का इस्तेमाल माल को क्या बना देता है, गलत बना देता है। तो बहरहाल माल के अंदर अगर देखा जाए तो दोनों ही पहलू होते हैं। जैसे आपके सामने ये बात आई कि अगर हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो वो माल हमारे लिए क्या बनेगा, सदका जारिया बनेगा, है ना, खैर का बाइस बनेगा, आखिरत में अजर सवाब का बाइस बनेगा। और अगर माल का गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो यही माल हमारे लिए क्या बन जाएगा, वबाल बन जाएगा, शर बन जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए क्या है कि अल्लाह ताला से खैर की दुआ करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि माल की हिफाजत भी करना चाहिए। असल में इस आयत नंबर 5 में माल की हिफाजत के ताल्लुक से हमें तालीम दी जा रही है कि माल की हिफाजत करो। माल की किस तरीके से हिफाजत की जा सकती है कि माल का इस्तेमाल एक तरीके सही हो, दूसरे के सही लोगों के हाथों में माल थमाया जाए जो माल का सही इस्तेमाल कर सके। माल के ताल्लुक से यही है कि माल में क्या होना चाहिए, एतदाल होना चाहिए, है ना। हर चीज के ताल्लुक से आपने पढ़ा ना कि एतदाल हो। एतदाल किसे कहते हैं, मियाना रवि, किफायत शुआरी, है ना। और यानी कि इंसान को इतना ढंग हो, सलीका हो, उसके पास इतनी समझ बूझ हो, अकल हो कि वो क्या कर सके, माल का सही इस्तेमाल कर सके और सही जगह पर इस्तेमाल कर सके। तो माल जो है वो गलत लोगों के हाथों में नहीं थमाना चाहिए, और खुसूसी तौर पर जिनके पास समझ ना हो। अब जिनके पास समझ ना हो उसमें कौन कौन आ सकते हैं, एक तो बच्चे आ गए। कल हमारे सामने तशरीह आई थी इस बात की कि माल बच्चों के हाथों में ना थमाया जाए। मालो दौलत, जमीन जायदाद, बंगले और गाड़ी और बहुत सारी महंगी महंगी चीजें, है ना, मोबाइल, लैपटॉप और बहुत कीमती चीजें बच्चों के हाथों में थमा कर क्या होता है कि वो माल को बर्बाद करना होता है। तो हम सब जानते हैं कुरान करीम में माल की बर्बादी, फजूल खर्ची इससे मना किया गया है। कुरान में कहा गया है कि फजूल खर्च लोग क्या होते हैं, शैतान के भाई होते हैं। और बच्चों पर तो क्या होता है, शैतान का बहुत ज्यादा तसल्लुत होता है, बच्चों पर शैतान बहुत ज्यादा हावी होता है। तो इसलिए कोशिश होना चाहिए कि कोई भी महंगी चीज बच्चों के हाथों में ना दी जाए। इसी तरीके से अगर कोई यतीम बच्चा है, वो अभी नासमझ है और उसके माँ बाप जायदाद छोड़कर गए हैं, बहुत पैसा छोड़कर गए हैं, बहुत कीमती चीजें छोड़कर गए हैं, तो वो जायदाद, वो सब कुछ अभी उस बच्चे के हवाले नहीं किया जाएगा जब तक कि वो समझदार ना हो जाए। उस यतीम बच्चे के माल की जब तक हिफाजत की जाएगी, जब तक कि वो बच्चा इस काबिल ना हो जाए कि वो उस माल को खर्च कर सके। इसी तरीके से बहुत सारी ख्वातीन भी होती हैं जो माल का सही इस्तेमाल नहीं करती हैं। या तो वो क्या होती हैं, नासमझ होती हैं, उनके अंदर चालाकी या बहुत सूझबूझ ना हो। मिसाल के तौर पर बहुत सीधी सादी किस्म की ख्वातीन हैं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं और बहुत सारी चीजें हैं। या कोई और भी वजह हो सकता है कोई बीमारी हो, ज़हनी तौर पर हो सकता है, कोई कमी हो, तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो फिर ऐसी औरतों के हाथों में भी माल नहीं थमाया जाए जो उस माल का सही इस्तेमाल ना कर सकें, जो फजूल खर्च बहुत हो, जो माल को बहुत बर्बाद करती हों। बहुत सोच समझ कर ऐसे लोगों के हाथों में माल थमाया जाए। और वो मर्द भी हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे मर्द ऐसे हों जो क्या हो, नासमझ हो, जो बहुत फजूल खर्च हो, जो बहुत ज्यादा बर्बादी करते हो माल की। हो सकता है कि उस घर में कोई औरत ऐसी हो जो बहुत सुघड़ हो, बहुत अच्छे तरीके से माल को खर्च कर सकती हो, तो फिर क्या करे, औरत खर्च करे। यानी असल में देखना ये नहीं है कि माल किसके हाथों में रहे, बल्कि देखना ये है कि कौन समझदारी से माल खर्च कर सकता है।
کون اچھے طریقے سے مال کا استعمال کر سکتا ہے اور خرچ کر سکتا ہے، اور جو مال کو برباد کرے اس کے ہاتھوں میں مال نہ تھمایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے یہ اس وجہ سے نہیں دیا ہے کہ اس مال پر تم فخر کرو، تکبر کرو، غرور کرو، گھمنڈ کرو، دوسروں پر اپنے آپ کو برتر سمجھو۔ یہ مال اس لیے نہیں دیا تھا، یہ مال تمہاری بڑائی کا معیار نہیں تھا۔ مال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس لیے دیا تھا، التی جعل اللہ لکم قیاما، یہ مال اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے یہ۔ تو مال کو ایک ضرورت یعنی سمجھ لیں ہم کہ یہ ہماری ایک بنیادی ضرورت بھی ہے، اس سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں نا، بہت ساری، صرف اسی لیے مال دیا گیا تھا۔ تو مال تکبر اور بڑائی کے لیے نہیں بلکہ مال زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کو بس ایک ضرورت سمجھ کر ہی استعمال کیا جائے، ہے نا، اس میں اتنے انوالو نہ ہو جائیں، اتنے اپنے آپ کو یا اپنے اوپر مال کو اتنا حاوی، اتنا مسلط نہ کر لیا جائے کہ بس ہم اسی کے ہو کر رہ جائیں، اسی کے بارے میں سوچتے رہیں، بس اسی کو اپنے دماغ پر سوار کر لیں۔ تو بہرحال کیا ہے، مال زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اسے زندگی گزارنے ہی کا ایک ذریعہ سمجھا جائے، نہ کہ اس کو فخر کا سمبل سمجھا جائے۔ پھر یہ ہے کہ ورزقوہم فیہا، یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ جو بھی کیا ہے گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کا سرپرست ہے، تو وہ کیا کرے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مال کا استعمال کرے، گھر کے لوگوں کو کیا کرے، کھلائے پلائے، جو بھی ہو گھر میں، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، بیوی بچے ہیں، اور رشتہ دار جو بھی ہے، یتیم ہے، کوئی بھی ہے، تو کیا کرو، کھلاؤ پلاؤ۔ وقسوہم، اور صرف کھلاؤ پلاؤ ہی نہیں بلکہ پہننے اوڑھنے میں بھی کیا کیا جائے، مال کا استعمال کیا جائے، ہے نا۔ یہ بات بھی کل ہمارے سامنے آئی تھی کہ بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جو بس کیا سمجھتے ہیں کہ بس اتنی ہی ضرورت ہے کہ بس کھا پی لے انسان، اور پہننے اوڑھنے کی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پر ذمہ داری نہیں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وقسوہم، کیا کرو، پہناؤ بھی انہیں، گھر کے لوگوں کے پہننے اوڑھنے کا بھی کیا کرو، انتظام کرو۔ اور پھر یہ بات بھی آئی تھی کہ وقولوا لہم قولا معروفا، کہ صرف گھر کے لوگوں کی ذمہ داری اتنی نہیں ہوتی ہے، گھر کے بڑے کی، کہ بس وہ کھلانے پلانے کا انتظام کرتا رہے، پہننے اوڑھنے کا انتظام کرتا رہے، بلکہ کیا کرے، وقولوا لہم قولا معروفا، ان سے نیکی کی بات کہے، اچھی بات کہے، بھلی بات کہے، خیر کی بات کہے، یعنی نیکی کی تعلیم دے، اچھی تعلیم و تربیت کرے، اچھے طریقے سے بات کرے۔ یہ نہیں کہ گھر کا سربراہ ہے تو اب وہ کیا ہو، بہت اکھڑ مزاج اور بہت ہی سخت گیر، نہیں بلکہ کیا ہے، معروفہ، ہے نا، صحیح طریقے سے بات کرے، درست طریقے سے کیا کرے، وہ بات کرے، معروف طریقے سے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 6 ہے ہمارے سامنے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو جانچتے رہو، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو جب تم ان کے اندر محسوس کرو عقل مندی، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور تم نہ کھاؤ اسے فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی جلدی کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو غنی ہے یعنی مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بچے، مقدامی اختیار کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو فقیر ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر وہ معروف کے مطابق کھائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو تم ان پر گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے۔ اب اس آیت کو تھوڑا تھوڑا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے کہ یتیموں کے حق میں آواز بلند کی جا رہی ہے، یتیموں کو ان کا حق دلایا جا رہا ہے، یتیموں کے فیور میں بات کی جا رہی ہے، ان کی حمایت میں بات کی جا رہی ہے، یعنی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ آ گئی تھی کہ اگر وہ کیا ہے، چھوٹے ہیں، تو پھر کیا کرو، ابھی مال ان کے سپرد نہ کرو، اور مال کب سپرد کرو یہ دیکھنا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ تم یتیموں کو جانچتے رہو، پرکھتے رہو، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ یتیم بچہ یا یتیم بچی کیا ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، یعنی وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ نکاح کر لے، سمجھدار ہو چکا ہے۔ بالغ سے اصل میں مراد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر بالغ ہو جائے، لڑکا یا لڑکی، بلکہ بالغ ہونا اصل میں کس مطلب علامت ہوتی ہے کہ انسان کیا ہے،
समझदार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, उसके अंदर शऊर आ चुका है, अकल आ चुकी है, समझ आ चुकी है कि वो माल का इस्तेमाल कैसे करे, कहाँ करे, किस तरह करे, है ना? तो यानी इतनी उम्र को कम से कम पहुंच जाए वो कि वो अपने अच्छे और बुरे की तमीज कर सके ना, सही और गलत की तमीज कर सके, यानी वो पहचान सके कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये है कि इसमें ये बात भी पता चल रही है कि यतीम बच्चों को जांचते रहो ना, यानी यतीम बच्चों को बिल्कुल तन्हा ना छोड़ दो, अकेला ना छोड़ दो, बल्कि आपको क्या करना है, उन पर गहरी निगाह रखना है कि आया वो बच्चे, यतीम बच्चा या यतीम बच्ची कहीं किसी गलत सोहबत में तो नहीं चले गए, गलत लोगों में तो उठना बैठना नहीं है, किससे मिल रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं, किस तरह खर्च कर रहे हैं, बहुत गहरी निगाह क्या करना है, उन पर रखना है। तो यह है ना कि जैसे अभी इससे पहले आया था कि हम उनकी क्या करना है, अच्छे तरीके से तालीम और तरबियत का इंतजाम करना, उनको समझाना, बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। तो वक्तलुल यतामा, जांच पड़ताल करते रहो, उनके जांचते रहो, परखते रहो। वब्तलु कहते हैं ना आजमाइश करने को, कि उनको आजमाते रहो। तो उस वक्त तक उन पर गहरी निगाह रखना है, उन लोगों पर, कि कहीं वो क्या हो जाए, देखते रहे कि कहीं वो गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, यहाँ तक कि वो क्या हो जाए, बालिग हो जाए, तो वो समझदार हो जाए, मैच्योर हो जाए, उनके अंदर शऊर आ जाए, अच्छे बुरे की तमीज कर सकें, है ना। तो फिर कोई जरूरत नहीं है कि अब हम उनके मामले में दखल अंदाजी करें, फिर वो अपना अच्छा बुरा खुद पहचान सकते हैं। लेकिन तब तक, जब तक वो छोटे हैं, तब तक उन पर हमें क्या करना है, उनकी तरबियत करना है, उन पर निगाह रखना है, उनकी सरबराही करना है, उनको उनकी सरपरस्ती करना है अच्छे तरीके से। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुशदा, और जब तुम महसूस करो उनके अंदर अकल, समझ, शऊर, तो फिर क्या करो, फदफउ इलैहिम अम्वालहुम, तो फिर तुम उनका माल उनके सुपुर्द कर दो। ये वही चीज आ गई कि जब हम उनके अंदर देखें, यतीम बच्चों या यतीम बच्चियों के अंदर, कि अब वो बालिग हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, शऊर आ चुका है उनके अंदर, और वो अच्छे बुरे की तमीज करने लगे हैं, माल का इस्तेमाल अब वो कर सकते हैं खुद अपने आप, तो फिर क्या कर दो, उनका जो माल है, जो उनके माँ बाप छोड़कर गए थे, उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी जायदाद, जो भी सामान हो, सब क्या कर दो, उनके सुपुर्द कर दो। आगे है वला तअकुलूहा, यानी यहाँ पर एक लिमिट बता दी कि आप कब तक उनको अपने साथ रख सकते हैं, कब तक आप उनके माल अपने कब्जे में रख सकते हैं, अपने अंडर में, और कब आपको सुपुर्द करना है उनका माल, उनके हवाले कब करना है, यहाँ पर एक लिमिट बता दी गई है कि जब समझ आ जाए तो उनका माल उनके हवाले कर दो। उसके बाद कहा कि वला तअकुलूहा इसराफन व बिदारन अन यकबरू, और तुम उसे ना खाओ फजूल खर्ची करते हुए और जल्दी जल्दी कि वो बड़े हो जाएंगे। ये बात तो हमारे सामने चल रही है, बल्कि आगे भी आएगी ये बात शायद, कि अगर हमारे घर में कोई यतीम बच्चा क्या है, परवरिश पा रहा है, हमारे घर में कोई यतीम बच्चा है, चाहे वो क्या हो, अपने किसी करीबी रिश्ते का हो, अपने भाई का बेटा हो, बहन का बेटा हो, कोई भी हो, यतीम हो कोई, और उसके माँ बाप में से कोई माल छोड़कर गया है। अब वो माल क्या है, अभी हमारे अंडर में है, हमारे कब्जे में है। अब क्या करना है कि उसका माल हमें जल्दी जल्दी खर्च नहीं करना है, इस डर से कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर इनका माल इनके सुपुर्द करना पड़ेगा, उससे पहले क्या कर लो, खर्च कर लो, क्योंकि अभी तो हमारे अंडर में है ये माल, अभी तो हमारी मातहती में है ये माल। तो हम क्या करें, जल्दी जल्दी इसराफ करते हुए, फजूल खर्च करते हुए, कि इससे पहले कि ये माल इनके हाथों में जाए, अभी हमारे हाथों में हम जितना चाहे खर्च कर सकते हैं। तो इस बात से मना किया जा रहा है कि वला ताकुलूहा, इनका माल ना खाओ, इसराफन फजूल खर्ची करते हुए, वो बिदारन, और जल्दी जल्दी अयक बरो कि ये बड़े हो जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो माल देना होगा, उससे पहले खर्च कर लो। तो यहाँ पर असल में ये है कि इसमें ये कि गैर अखलाकी हरकत है ये, कि किसी के माल को क्या करना, कि ये तो अपना माल थोड़ी है, किसी और का माल है, तो क्या करो, इसराफ कर लो, फजूल खर्ची कर लो, है ना। ये सोच भी हमारे यहाँ बहुत पाई जाती है कि जब अपना माल होता है तो इंसान क्या करता है, बहुत सोच समझ कर खर्च करता है, और जब किसी दूसरे का माल होता है तो फिर क्या करता है, फजूल खर्ची करता है, कि ये तो क्या है, मुफ्त का माल है, अपना माल थोड़ी है, तो उसमें फजूल खर्ची करता है। तो ये एक गैर अखलाकी हरकत है, इससे मना किया जा रहा है कि एक मोमिन के लिए, एक मुस्लिम के लिए ये क्या है, जायज नहीं है इस तरीके से ये काम अंजाम देना। आगे है वमन काना गनियन फलियस्ताफिफ,
اگر وہ شخص جس کے پاس کوئی یتیم بچہ ہو، یعنی جس کے انڈر میں مال ہو کسی یتیم بچے کا، وہ کیا ہے؟ غنیًا، مالدار ہے، فلیستعفف، تو پھر اسی کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بات اس وجہ سے کہی جا رہی ہے کیونکہ آگے جب آپ آیت پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ومن کانا فقیرا فلیأکل بالمعروف، اگر وہ شخص جس کے پاس کوئی یتیم بچہ رہ رہا ہے وہ اگر فقیر ہے یعنی کہ غریب ہے، کمزور حالات ہیں، فلیأکل بالمعروف، تو وہ کھائے اس مال کو معروف کے مطابق۔ یعنی آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر یتیم بچے کا مال یا یتیم بچہ کسی غریب انسان کے پاس رہے گا تو کسی غریب، مسکین یا کوئی ضرورت مند، کوئی بھی ہو سکتا ہے، پریشان حال ہے انسان، اور اس کے گھر میں کوئی یتیم بچہ ہے اور یتیم بچہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے گھر میں رہتا ہے، تو پھر وہ اس کا مال کھا سکتا ہے، لیکن کتنا کھا سکتا ہے؟ معروف کے مطابق۔ معروف کے مطابق سے اصل میں مراد کیا ہوتا ہے؟ جیسے ابھی یہ بات آئی کہ ایک تو یہ کہ اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، جلدی جلدی نہ کھائے کہ یہ کیا ہے، اپنا مال نہیں ہے، بڑا ہو جائے گا، دینا پڑے گا۔ جتنی ضرورت ہو، ضرورت کے تحت وہ مال لے سکتا ہے، یتیم بچے کا خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کیا ہے؟ مالدار ہے، وہ خود کیا ہے؟ غنی ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر یتیم کا مال خرچ کرنے سے بچنا چاہیے جہاں تک بھی ہو سکے۔ ضرورت کے تحت ہی خرچ کیا جائے گا، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو یہ سوچ کر کے چونکہ یہ تو ہمارے گھر میں رہ رہا ہے اور ہمیں تو خرچ کرنا چاہیے، ہمیں تو اس کا بدلہ ملنا چاہیے، ہمیں تو اس کا معاوضہ ملنا چاہیے، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کہ ہمارے گھر میں یہ رہ رہا ہے، ہم اسے کھلا رہے ہیں، ہم اسے پلا رہے ہیں، ہم اس کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اس کی پریشانی، اس کی پڑھائی، بہت سارے خرچ ہم کر رہے ہیں اور ہمیں تو اس کا بدلہ ملنا چاہیے، ہم تو اس کے مال میں سے لیں گے۔ تو یہ چیز کہا جا رہا ہے کہ فلیستعفف، اس کو چاہیے کہ وہ بچے، بچنا چاہیے اسے۔ اور اگر لیکن ضرورت مند ہے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے مال میں سے کچھ معاوضہ لے سکتا ہے، کچھ بدلہ لے سکتا ہے، اس کے مال میں سے خرچ کر سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہوگا نا معروف کے مطابق ہوگا، یعنی کہ اس میں کیا دیکھا جائے گا کہ نیکی، معروف کسے کہتے ہیں؟ نیکی کے ساتھ، یعنی عرف عام میں جو کام ہر ایک کی نظر میں صحیح ہو معروف کہلاتا ہے، اور جو کام ہر ایک کی نظر میں غلط ہو وہ منکر کہلاتا ہے۔ تو یہ غیر اخلاقی حرکت یہاں پر بتا دی گئی کہ غیر اخلاقی حرکت نہیں کی جائے گی، تو مالدار ہے تو وہ اس کے مال سے بچے گا، اور اگر وہ ضرورت مند ہے تو وہ اس کا مال خرچ کر سکتا ہے، یعنی ایک فطری چیز ہے یہ۔ آگے ہی فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو جب تم ان کا مال ان کے سپرد کر دو، جب کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو تم ان پر گواہ بنا لو۔ یہ تو بات آپ نے شاید ابھی اس سے پہلے بھی پڑھی تھی، اس میں شاید سورہ آل عمران کے آخر میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ جب لین دین کا معاملہ ہو، جب مال لیا جا رہا ہو، دیا جا رہا ہو، تجارت ہو رہی ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لین دین کے تعلق سے، آپ نے آیت دین جو پڑھی تھی پورے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ گواہ بنا لینا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کی پراپرٹی آپ کے ابھی آپ کے انڈر میں ہے اور آپ اس کی پراپرٹی اسے واپس کر رہے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ گواہ بنا لینا چاہیے، تاکہ تم بھی پریشانی سے بچ جاؤ، آگے چل کر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کیا کر دے، ایک مقدمہ دائر کر دے کہ انہوں نے میری پراپرٹی پر قبضہ کر لیا ہے یا انہوں نے دیا نہیں ہے، اس طرح کی چیز سامنے نہ آئے۔ تو لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے قتل و غارت گری ہو جاتی ہے اور بہت بڑی بڑی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا کر لینا چاہیے؟ جس وقت پراپرٹی کا معاملہ ہو، جائیداد کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، یا یتیموں کا جو جائیداد کیا ہے آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ اسے واپس کر رہے ہیں، تو یہ جو بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، بلکہ قرآن میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ خواہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اس میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کر لو؟ اس موقع پر گواہ بنا لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پہلے بھی بات آ چکی تھی کہ اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، گواہ بنا لینا چاہیے، اس سے انسان پریشانی میں نہیں پڑتا ہے، آگے کیا ہو جاتے ہیں مسئلے جو ہوتے ہیں الجھتے نہیں ہیں، سلجھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اس میں کہ اس میں ایک پوائنٹ تھوڑا سا اور یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی یتیم بچہ ہے اور وہ اس یتیم بچے کے پرورش بھی کر رہا ہے اور اس کے مال کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اپنا مال اس کے پاس اپنے پاس رکھے ہوئے ہے اس کا مال، اب بہت اس میں یہ جو کہا گیا نا کہ جب وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کرو، اس میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ خاندان میں ایسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ یتیم بچوں کو بھڑکاتے ہیں،
بہکاتے ہیں، کس طریقے سے ورغلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے مال پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، جاؤ جا کر ان سے اپنا مال مانگو، تمہارے مال پر انہوں نے کیا کر لیا، تمہارا مال ہڑپ لیا ہے انہوں نے، ہے نا. اس طریقے سے بچوں کو بہکایا جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے مال پر تو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. پھر وہ اپنے مال کو چھڑاتے ہیں، پھر وہ ان کے ہاتھوں میں جاتا ہے، پھر وہ مال برباد ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بچے جب تک کیا ہوا بھی سمجھدار نہ ہو تو تم ان کا مال اپنے کیا کرو، اپنے انڈر میں رکھو، اور جب بچے سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو. تو بہرحال یعنی یہ سب کچھ کیا ہوگا، معروف کے مطابق یہ تمام کام انجام دیے جائیں گے. وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، گواہ. اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی اس چیز میں بھی اصل میں دیکھا یہ جائے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے جا کر. اللہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ کرے گا. اس سے پہلے کیا کریں، ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم اپنے جانچ پڑتال کریں کہ آیا ہم کیا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ ہم دوسروں کا حساب نہ لیں، کیونکہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ہم لوگوں کا حساب رکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کی نیتیں کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں. کسی کے نیت پر شک کرنا یا کسی کے کام پر شک کرنا یا اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہم اصل میں اگر اپنا جائزہ لیں تو شاید ہم دن بھر اکثر جو ہے ہم دوسروں کا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے گناہوں کا، دوسروں کی نیکیوں کا، دوسرے کے اعمال پر ہم گہری نظر رکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. لیکن سب سے زیادہ کمی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا کمیاں ہیں، ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیا عیب ہیں. تو دوسروں کے خرابیوں اور عیبوں پر ہماری گہری نگاہ ہوتی ہے اور اپنے اوپر ہماری بالکل نگاہ نہیں ہوتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں بھیجا تھا، حساب لینے کے لیے تو اللہ کافی ہے، وہ حساب لے گا آخرت میں کون کیا کر رہا ہے. تو بہرحال ہماری اس پر نگاہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اوپر نگاہ رکھیں. یعنی اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ کرے، ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں. تو بہرحال ہر معاملے میں اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے، اور خصوصی طور پر یتیموں کے معاملے کے تعلق سے یہ بات ہے کہ یہ بہت نازک معاملہ ہے اور اس میں بہت ہی زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم سے کیا ہو جائے کہ غلطی نہ ہو جائے. بہت زیادہ محتاط ہونے کی اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں. اب آگے کی جو آیات ہیں آپ دیکھیں گے، آیت نمبر 7 اور 8 اور اس طرح کی اور بھی آگے آیات آئیں گی آپ کے سامنے جو کیا ہے، وراثت کے تعلق سے ہیں. اور بلکہ آگے آیت نمبر میرے خیال سے 14 تک آپ کے سامنے وراثت کے تعلق سے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا کہ کس کا کتنا حصہ ہے. تو وراثت کی آیات پڑھنے سے پہلے ہمیں وراثت کے بارے میں تھوڑا سا علم ہونا چاہیے کہ آیا وراثت جو ہے یہ کیا چیز ہے، یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا معلوم ہونا چاہیے. پہلے میں آپ کو ترجمہ سنا دیتی ہوں. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑیں والدین اور اقربا. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا والدین نے اور اقربا نے یعنی رشتہ داروں نے. مما قل منہ او کسرا، اس میں سے خواہ وہ کم ہو یا زیادہ. نصیبا مفروضا، یہ کیا ہے، حصہ ہے فرض کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وراثت کے تعلق سے سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وراثت یہ کیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ نصیبا مفروضہ، یہ فرض کیے ہوئے حصے ہیں. فرض کیے ہوئے حصے یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ وراثت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وراثت یہ کیا ہے، فرض ہے. یہ اس کے حصے فرض ہے کہ کسی کتنا حصہ ملنا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں یہ بات اس وجہ سے کہی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں وراثت کو ایک بہت ہی معمولی چیز سمجھ لیا گیا ہے، اور یہ وراثت ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے بیچ میں نہ تو موضوع بحث بنتی ہے، نہ ہمارے بیچ میں اس موضوع پر بات کی جاتی ہے، اور نہ ہمارے یہاں اسلامی نقطۂ نظر سے وراثت تقسیم کی جاتی ہے. ہمارے یہاں وراثت کا کوئی ذکر نہ تو آتا ہے اور نہ ہی کیا جاتا ہے. اکثر جو گھروں میں لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں آج کل، وہ اکثر کس کے پیچھے ہو رہے ہیں، جائیداد کے پیچھے، زمینوں کے پیچھے، گھر کے پیچھے اور پراپرٹی اور یہ تمام وراثت کے پیچھے بہت زیادہ جھگڑے ہو رہے ہیں.
گھروں میں ناچاقیاں ہو رہی ہیں، گھروں میں تعلقات خراب ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور بہت سارے لمبے لمبے جھگڑے خونی رشتوں میں، سگے بہن بھائیوں میں، سگی بہنوں سگے بھائیوں میں وراثت کے پیچھے بہت جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو ان سارے جھگڑوں کو ختم تب کیا جا سکتا ہے جبکہ لوگوں کے سامنے، اصل میں جو کہ لوگوں نے کیا کر دیا ہے، وراثت کو بھلا دیا ہے، علم میراث کو بھلا دیا ہے لوگوں نے، نا، وراثت کا علم، اس چیز کو لوگوں نے بھلا دیا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہمیں یہ پوائنٹ لانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کو فرض قرار دیا تھا، جسے ہمارے نگاہ میں جو ہے نماز کی اہمیت ہوتی ہے، روزے کی اہمیت ہوتی ہے، زکوٰۃ اور حج کی اہمیت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، لیکن وراثت بھی تو فرض تھی۔ آپ کا قرآن صحیح ہے، اور ہم نے کیا کر دیا، اسے بھلا دیا ہے، بالکل فراموش کر دیا، دور دور تک کہیں کو ذکر نہیں آتا ہے اس چیز کا۔ تو کیا ہوا کہ ہم لوگ اصل میں ایک تو یہ کہ قرآن سے دور ہیں، اور تھوڑا بہت اگر ہم نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن وراثت سے ہم لوگ بہت دور ہیں، علم میراث سے بہت دور ہیں۔ یاد رکھیے کہ علم میراث جو ہوتا ہے اسے علم فرائض بھی کہا جاتا ہے، فرائض کا علم، فرائض کا علم کہا جاتا ہے، اور علم میراث کو نصف علم بھی کہا جاتا ہے، آدھا علم تو کیا ہے، علم میراث ہی ہے۔ اس کو میوٹ کر دو ممی، جی فائزہ کا مائک کھلا ہوا ہے، اس کو میوٹ کر دو۔ اچھا اچھا، تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی علم میراث کے تعلق سے کہ یہ کیا ہے، فرض ہے۔ تو ہماری نگاہ میں کیا ہونا چاہیے، اس کی اہمیت ہونا چاہیے خود بھی، اور ہمیں دوسروں کے بیچ میں بھی اس ٹاپک کو موضوع بحث بنانا ہے، ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ میراث کیا ہے، وراثت کیا ہے، ترکہ کیا ہے، ورثہ کیا ہوتا ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ بہت سے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میراث کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو تو یہ تو بہت دور کی بات کہ علم فرائض کیا ہوتا ہے نا، یہ تک نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا وراثت، کیا ورثہ، کیا میراث، ہے نا، اس چیز کو نہیں جانتے ہیں، اس کانسیپٹ کو ہی نہیں جانتے ہیں لوگ۔ یعنی وراثت کے مسائل تو بہت دور کی بات، یہ تو بہت دور کی بات کہ کس کا کتنا حصہ ہے، وہ یہ تک نہیں جانتے ہیں کہ علم میراث فرض ہے، وہ یہ تک نہیں جانتے کہ یہ حصے فرض ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہ تک نہیں جانتے ہیں کہ علم میراث بھی کوئی چیز ہے، وراثت تقسیم کرنا چاہیے اور اسلامی طریقے سے ہونا چاہیے اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، یہ بالکل نہیں جانتے ہیں لوگ۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے لوگوں کے بیچ میں اس ٹاپک کو موضوع بحث نہیں بنایا، ہم نے لوگوں کے بیچ میں جا کر بتایا نہیں۔ اصل میں اگر ہماری کمی دیکھیں تو ہماری کمی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے بیچ میں جا کر تو بہت بتایا کہ ہاں نماز پڑھو، اور بہت ساری چیزوں پر ہم بولے، غیبت پر بولے، جھوٹ پر بولے، سچ پر بولے، ہم نے ان تمام ٹاپک پر بات کی، لیکن کیا کبھی ہم نے جا کر لوگوں کو میراث کے بارے میں بتایا ہے نا، جو ایک فرض چیز تھی، کیا ہم نے بتایا اسے جا کر؟ نہیں بتایا، ہے نا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بھول گئے اسے۔ آج ہمیں پھر لوگوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہے، آج ہمیں پھر لوگوں کو بتانا ہے کہ ہاں یہ کیا ہے، علم میراث، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی امپورٹینس ہے۔ اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ موضوع اس وقت موضوع بحث بنا، یہ ٹاپک اس وقت آیا جبکہ جماعت اسلامی ہند بھی کیا کر رہی ہے، یو پی مغرب میں ایک مہم منانے جا رہی ہے، جو آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی یہ بات آ گئی تھی کہ 19 فروری سے اور 28 فروری تک یہ مہم چلے گی، جس میں آپ کے سامنے علم میراث کی اہمیت و فضیلت بھی بتائی جائے گی، اور علم میراث کے بہت سارے مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، ہے نا، آپ کے سامنے یہ تمام باتیں آئیں گی کہ میراث کیا ہے، اور ورثہ کیا ہے، اور ترکہ کیا ہے، اور وارث کون ہے، اور فرائض، اور یہ حصیت، تو تمام باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں ضرور چاہوں گی کہ جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ اس مہم کا جو بھی جہاں کہیں بھی کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو آپ لوگ اس میں ضرور شرکت کریں، وہ آف لائن ہو یا آن لائن ہو، تاکہ آپ اس علم سے محروم نہ ہو جائیں، آپ کے سامنے یہ بات اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائے کہ وراثت کیا ہے۔ اب اس وقت چونکہ یہ مہم جو منائی جا رہی ہے، اس کے تعلق سے بہت سارے کتابچے اور بہت سارے خطبات تیار کیے گئے ہیں، اور میں ضرور چاہوں گی کہ میں اس وقت آپ کے سامنے میرے سامنے ایک خطبہ رکھا ہوا ہے، ایک تو رضی الاسلام ندوی صاحب کا خطبہ ہے وراثت کے تعلق سے، اور ایک عتیق احمد اصلاحی صاحب کا ایک میرے سامنے ایک کتابچہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں چاہوں گی، انہوں نے جس ڈیٹیل کے ساتھ وراثت کو سمجھایا ہے، میں چاہوں گی میں آپ کو یہ پڑھ کر سنا دوں تاکہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے وراثت کے تعلق سے۔
دیکھیے میں آپ کو شروع سے سنا دیتی ہوں. پہلے میں عتیق احمد اسلائی صاحب کا سنا رہی ہوں. اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے. اسلام کا ایک اہم قانون قانون وراثت ہے. اسلام کا نظام وراثت ایک منصفانہ نظام ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. وراثت کی تقسیم خاندان کی باہمی کفالت کے اصول پر مبنی ہے، جس پر جتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا حصہ متعین کیا گیا ہے. اسلام خاندان کے تمام قریب ترین افراد، خواہ وہ مرد ہو یا عورت یا بچہ، سب کا حصہ متعین کرتا ہے. اسلام محض بچہ ہونے یا عورت ہونے کی وجہ سے اس کو وراثت سے محروم نہیں کرتا ہے. وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ دولت کا ارتکاز ہو، یعنی دولت ایک جگہ پر رکی رہے. وہ چاہتا ہے کہ دولت گردش میں رہے، یعنی سرکولیٹ ہوتی رہے دولت. وراثت کی تقسیم سے یہ مقصد بھی پورا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے دولت تقسیم ہو جاتی ہے. وراثت کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ مرنے والا جو کچھ جائیداد، مال، زمین یا دیگر چیزیں چھوڑ جاتا ہے وہ ترکہ یا میراث یا وراثت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھنا کہ میراث کسے کہتے ہیں. مرنے والا جو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے، جائیداد، مال، زمین اور بہت ساری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے، وہ میراث کہلاتا ہے، وراثت کہلاتا ہے. وارث کون لوگ ہوتے ہیں؟ میت کے وہ رشتہ دار جن کو وفات پانے والے کا مال میراث پہنچتا ہے، وارث کہلاتے ہیں. یعنی مرنے والے کا جو مال کسی انسان کے پاس پہنچے گا وہ وارث کہلائے گا. مورث کون ہوتا ہے؟ مرنے والا وہ شخص جس کا مال تقسیم ہو رہا ہے وہ مورث کہلاتا ہے. فرض کسے کہتے ہیں؟ مقررہ حصے کو فرض کہتے ہیں، اس کی جمع فروض ہے. اس کے بعد ہی صاحب فرض کسے کہتے ہیں؟ حصہ پانے والا شخص صاحب فرض کہلاتا ہے. اصحاب الفروض، ذوی الفروض، یہ بھی آپ کے سامنے یہ چیزیں بھی آئیں گی، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. وہ مرد اور عورت جن کا میت سے قریبی رشتہ ہو، یعنی خونی رشتہ ہو یا پھر ازدواجی رشتہ ہو اور ان کا حصہ متعین ہو، وہ اصحاب الفروض کہلاتے ہیں. اب یہ ہے کہ جب وراثت کی تقسیم کی جائے گی تو اس سے پہلے کیا کیا کام کرنا ضروری ہے یہ بھی سن لیجئے. ورثے میں وراثت کی تقسیم کرنے سے پہلے جو مال چھوٹا ہوا ہے ان میں 3 کام انجام دیے جائیں گے. ان 3 کام کو کرنے کے بعد ہی ترکہ تقسیم کیا جائے گا. یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں، اس میں بھی اس وجہ سے ہے کہ ہم وراثت ہو سکتا ہے تقسیم کر دیں لیکن ہم ان 3 کاموں کو بھول جاتے ہیں. پہلے یہ کرنا ضروری ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا تجہیز اور تکفین کی جائے گی، یعنی اس کا کیا کہتے ہیں اسے، کفن کا کپڑا اور اس کے دفن کا انتظام اس میں سے کیا جائے گا. دوسرا پوائنٹ ہے کہ اگر، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کو دوسرا پوائنٹ بتا رہی ہوں جو ہر کوئی بھول جاتا ہے، اگر میت کے اوپر کوئی قرض تھا تو اس کی ادائیگی کی جائے گی. یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی. یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ اگر میت کے اوپر کوئی قرض ہے تو پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا اس کے پیسے میں سے. اور تیسری چیز ہے کہ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. لیکن وصیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وصیت 1/3 مال سے زائد نہ ہو، یعنی 1/3 مال کی وصیت، اور جس سے کسی وارث کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو. وصیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مان لیجیے مرنے والے نے کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال اس کو دے دینا، تو یہ اس کی وصیت ہے، اس کی وصیت پوری کی جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 1/3 مال میں سے پوری کی جائے گی، اس سے زیادہ سے نہیں، کیونکہ تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. وراثت کی تقسیم کی اہمیت. تقسیم وراثت کا حکم ایک قرآنی حکم ہے، یعنی کوئی معمولی حکم نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے یہ تقسیم وراثت. یہ میں نہیں بول رہا یا کوئی اور نہیں بول رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ بالکل اسی طرح جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں، جس طرح ان کی ادائیگی میں غفلت اور سستی برتنا باعث عذاب ہے، اسی طرح وراثت کے تعلق سے سستی برتنا، لاپرواہی کرنا، عدم دلچسپی یعنی انٹرسٹ نہ لینا اور عدم ادائیگی یعنی کہ وراثت ادا نہ کرنا، یہ باعث عذاب ہے. آپ کے سامنے آئے گا آگے کہ اس پر کیا عذاب ہے، قرآن کریم میں کیا عذاب بتایا گیا ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی متعدد آیات میں تفسیر اور وضاحت کے ساتھ وراثت کے مسائل اور حقداروں کی فہرست بتا کر ان کا حق متعین فرما دیا ہے. مزید یہ کہ ان آیات کے درمیان بار بار فریضۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ، وصیۃ من اللہ، نصیبا مفروضہ، یوصیکم اللہ، یہ پوائنٹ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں وراثت کی بہت اہمیت ہے. فریضہ کہا گیا ہے نا، نصیبہ مفروضہ کہا گیا، وصیت کہا گیا.
اور یہ بات کہ مما قل منہ او کثر فرما کر یہ بات واضح فرما دی کہ قوام مال تھوڑا ہو یا زیادہ لیکن تقسیم کرنا ضروری ہے. یعنی اگر ایک چیز بھی اس نے چھوڑی ہے، کوئی معمولی چیز بھی اگر اس نے چھوڑی ہے تو وہ تک تقسیم کی جائے گی. قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ الحق الفرائض باہلھا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ کہ شریعت کے مقررہ حصے ان کے مستحقین تک پہنچا دو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. اب یہ ہے کہ وراثت کے تعلق سے چند اہم اصول یہ بھی سن لیجیے آپ. وراثت صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے نا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ہے یا اسلام میں عورتوں پر ظلم کیا گیا ہے، بلکہ کیا ہے کہ وراثت صرف مردوں کا حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس کے حقدار ہیں. وراثت ہر حال میں تقسیم ہونا چاہیے خواہ وہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو. وراثت کا قانون ہر قسم کے مال اور ہر قسم کی ملکیت پر جاری ہوگا، خواہ وہ کیا ہو، زراعت یعنی کھیت ہو یا صنعت ہو یعنی کارخانے وغیرہ یا کسی بھی طریقے کا مال ہو. وہ وراثت کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وارث نے کوئی مال چھوڑا ہو. کوئی شخص کسی کی زندگی میں اس کا وارث نہیں ہو سکتا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. زندگی میں ہم کسی کو وارث نہیں بنا سکتے کہ یہ میرا وارث ہے، میرا اتنا مال اس کو دے دو. بلکہ وراثت کب تقسیم ہوگی؟ مرنے کے بعد تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے. میت کے مال میں حصہ پانے کی بنیاد میت سے قریب ترین رشتہ ہے. اس کی بنیاد صرف رشتہ نہیں اور نہ ہی رشتہ دار کی غربت اور ضرورت ہے. یعنی اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کتنا غریب ہے کون کتنا ضرورت مند ہے، بلکہ اس میں جتنا زیادہ قریب ترین رشتہ ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ حصہ ملے گا. یہ وراثت کی تقسیم جو ہوتی ہے نا یہ خونی رشتوں کی بنا پر ہوتی ہے یہ، اور ازدواجی رشتے کی بنا پر. قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار وراثت نہیں پائے گا. یہ بھی اہم پوائنٹ ہے. پہلے قریب تر رشتوں کو اہمیت دی جائے گی، بعد میں بعد کے رشتوں کو. ایک ہوتا ہے اسبا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسبا میں مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. یہ اس لیے ہے کہ مرد پر گھر کے جملہ اخراجات، بیوی بچوں کا نان نفقہ، بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی قرآن میں یہ جو ہے نا کہ للذکر مثل حظ الانثیین کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی مرد کو حصہ زیادہ کیوں مل رہا ہے؟ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ مردوں پر گھر کے خرچ کی ذمہ داری ہوتی ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کی، ان کی شادی اور بہت ساری کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ مرد کو عورتوں کا ڈبل حصہ ملتا ہے. اس کی بات یہ ہے کہ جب ہم وراثت تقسیم کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا، یعنی کہ ہمیں انعام میں کیا چیز ملے گی، اس کا اجر اور ثواب کیا ہے، یہ سن لیجئے. قرآن مجید نے وراثت کی ادائیگی کو حدود اللہ قرار دیا ہے اور اس کی ادائیگی پر جنت کی بشارت دی ہے اور ادائیگی نہ کرنے پر جہنم کی سزا سنائی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اب یہ ہے کہ جس نے وراثت تقسیم نہیں کی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر وراثت تقسیم نہیں کی جاتی ہے لیکن تو ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ پاک آگ میں ڈالیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. جذباتی انداز میں ابھارنا، یعنی قرآن میں کس طریقے سے ابھارا گیا ہے وراثت پر، جذباتی انداز میں ابھارا گیا ہے. اسلام نے وراثت کے تقسیم کے سلسلے میں جذباتی طور سے متوجہ کیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 9 اور 10 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا.
لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ دیتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اس آیت میں نفسیاتی اور جذباتی انداز میں آدمی کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ حقدار یتیموں کا حق نہ مارے کہ ان کی موت کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ وہ خود تصور کرے کہ اگر وہ خود مر رہا ہے اور اس کی اولاد چھوٹی ہے تو وہ اپنی اولاد کے سلسلے میں کتنا متفکر ہوگا۔ گویا تقسیم ترکہ اور وراثت کے وقت موت کو یاد دلا کر انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ ظلم اور وراثت میں حق تلفی کے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ اگر کوئی حق تلفی کرتا ہے تو در حقیقت وہ آگ کھا رہا ہے، وہ ضرور دوزخ میں جائے گا۔ دوزخ میں جانا اور آگ کھانا صورتحال کی المناکی اور ہولناکی کو واضح کر رہا ہے۔ یہ منظر کشی کر کے انسانوں کو وراثت کے درست قرآنی طریقے سے تقسیم پر ابھارا گیا ہے۔ تقسیم وراثت کے فوائد۔ احکام الہی پر عمل آوری ہوتی ہے، یعنی ہم تقسیم جو وراثت کرتے ہیں اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، یعنی اللہ کی خوشی نصیب ہوتی ہے وراثت تقسیم کرنے سے۔ تیسرا پوائنٹ ہے جنت حاصل ہوتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ دولت سرکولیٹ ہو رہی ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے کہ مستحقین مرحوم سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یعنی جب ورثہ ملتا ہے مستحقین کو تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور پھر وہ مرنے والے کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اور آخری فائدہ بہت اہم ہے کہ خاندان جھگڑے اور انتشار سے بچ جاتے ہیں، جھگڑے سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے ہیں انہیں کیا کیا نقصان ہوتا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کریم کے حکم کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو رہا ہے، اللہ کے غصے کا مستحق ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ دولت کا ارتکاز ہو رہا ہے، دولت ایک جگہ پر رک رہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ پھر دولت محروم ورثہ مرحوم کو بد دعا دیتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو ورثے سے جن لوگوں کو محروم کر دیا جاتا ہے پھر وہ مرنے والے کے حق میں بد دعا کرتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ وراثت کی تقسیم نہ کرنا جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ کے تعلق سے ہیں میں اسے ابھی بیان نہیں کرتی ہوں، جب وصیت کے تعلق سے آپ لوگ آیات پڑھیں گے تب میں آپ کے سامنے اسے واضح کر دوں گی۔ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے وراثت کی اہمیت و فضیلت پر آپ کو بتایا اور اب میرے خیال سے بہت اچھے طریقے سے آپ کے سامنے بات آج واضح ہو گئی ہوگی کہ وراثت کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے پوائنٹ کلیئر ہوئے ہوں گے جہاں تک مجھے امید ہے، اور جب ہم قرآن کریم کی آیات کو سمجھیں گے، تشریح پڑھیں گے اس کی، تو آپ کے سامنے اور بہت سارے پوائنٹ کلیئر ہوں گے وراثت کے تعلق سے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ رضی الاسلام ندوی صاحب کا تھوڑا سا خطبہ ہے چھوٹا سا، وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی وراثت کے تعلق سے انہوں نے کیا کہا ہے۔ ویسے تو ان کا خطبہ ہے لیکن میں تھوڑا سا اس میں سے کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، اور جو اہم پوائنٹ انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ وراثت میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، اس چیز کو انہوں نے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت میں رہنے والی تمام چیزیں، زمین، جائیداد، مکان، دکان، نقدی وغیرہ اس کے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہو، اسے وراثت کہتے ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ مختلف سماجوں میں جو شخص بڑا طاقتور ہوتا ہے وہ اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور میت سے اپنے برابر یا اپنے سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے دوسرے لوگوں کو محروم کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام نے بہت واضح احکام دیے ہیں۔ اس نے حسب مراتب یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہوتا ہے نا، تمام قریبی رشتہ داروں کے حصے متعین کیے ہیں اور ان کی ادائیگی کی پرزور انداز میں تلقین کی ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت قرآن مجید کے احکام وراثت پر عمل نہیں کرتی ہے، بلکہ دوسرے سماج کے زیر اثر اس نے بہت سے مستحقین کو محروم کر رکھا ہے۔ عورتیں مختلف مذاہب اور تہذیبوں میں اپنے جائز حق وراثت سے محروم رہی ہیں اور عموماً انہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ وراثت کا حقدار صرف بڑا لڑکا ہوتا تھا، یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا، اسلام کے آنے سے پہلے وراثت کا حقدار صرف بڑا لڑکا ہوتا تھا اور بیوہ اور لڑکیاں اس کے رحم و کرم پر ہوتی تھی۔ لڑکا نہیں ہوتا تھا تب لڑکیوں کو میراث دی جاتی تھی۔
اس کے برخلاف اسلام نے عورتوں کو سماج میں مردوں کے برابر حیثیت دی اور انہیں بھی وراثت کا مستحق قرار دیا۔ قرآن کریم نے پوری صراحت اور قوت کے ساتھ اس کا اعلان کیا ہے۔ سورہ نساء کی یہ آیت کہ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس آیت میں کئی باتیں قابل غور ہیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ مختصر طور سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ میراث میں مردوں اور عورتوں سب کا حصہ ہے، بلکہ عورتوں کے حصے کی الگ سے مستقل طور پر صراحت کی گئی ہے، یعنی قرآن کریم میں عورتوں کے حصے الگ کر کے بتائے گئے ہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ مال وراثت چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، ہر حال میں عورتیں بھی اس میں سے حصہ پائیں گی۔ اور آخر میں یہ کہنا کہ یہ مقرر حصہ کہہ کر مزید تاکید کر دی گئی ہے کہ مال وراثت میں عورتوں کا حصہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی انہیں بالکل محروم کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کی جانب سے عورتوں کی مزید عزت افزائی کا مظہر یہ ہے کہ اس نے تقسیم میراث میں حصہ نسواں یعنی عورتوں کا حصہ اس کو اصل پیمانہ قرار دیا اور اس کی نسبت سے مردوں کا حصہ بیان کیا۔ وراثت کی بعض صورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ قرآن کی یہ تعبیر بڑی بلیغ ہے، انہوں نے بڑا بلیغ نقطہ نکالا ہے اس کے اندر سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کی تعبیر بڑی بلیغ ہے، یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ عورت کے لیے مرد کے حصے کا نصف ہے، لیکن یہ کہنا کہ 2 عورتوں کو ایک مرد کے برابر حصہ ملے گا، یا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ 2 عورتوں کو ایک مرد کے برابر حصہ ملے گا، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں میراث میں لڑکی کا حصہ اصل ہے، اسی لیے اسے تقسیم میراث کے معاملے میں پیمانہ اور بنیاد بنایا گیا۔ یہ پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ وارثین میں 3 خواتین ایسی ہیں جو کسی بھی حال میں بالکل میراث سے محروم نہیں ہوتی ہیں۔ 3 عورتیں ایسی ہیں جو کبھی میراث سے محروم ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ وہ کون کون ہے؟ نوٹ کر لینا اپنے پاس، وہ ہے ماں، بیوی اور بیٹی۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جو کبھی میراث سے محروم ہو ہی نہیں سکتے، کسی بھی حال میں محروم نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ مختلف صورتوں میں پوتی، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن اور دوسری خواتین بھی حصہ پاتی ہیں۔ تقسیم میراث کے متعدد حالات ایسے ہیں جس میں عورت کا حصہ مرد کے برابر ہوتا ہے اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے۔ مثلا میت کے وارثین میں اگر اس کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ احکام دین کے بنیاد اور تفصیلات کا تذکرہ احادیث میں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں نماز کی فرضیت بیان کی گئی ہے، اس کے اوقات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور چند بنیادی احکامات نماز کی ادائیگی کا طریقہ بیان۔ یہی حال زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ کا ہے۔ ہر ایک کی بنیادی احکام قرآن مجید میں مذکور ہیں جن کی تشریح اور تفصیل اللہ کے رسول کے ارشادات اور عمل سے ہے، لیکن وراثت کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اس کے تقریباً تمام احکام قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں اور مختلف صورتوں میں مستحقین کے حصے بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ تمام احکام قرآن مجید کی چوتھی سورت سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک اور آیت نمبر 176 میں مذکور ہے۔ سورہ نساء کی جن آیات میں احکام وراثت بیان کیے گئے ہیں ان کی شروع اور آخر کی آیات قابل غور ہیں۔ آیت نمبر 7 میں بتایا گیا ہے کہ وراثت میں مردوں کی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے، اس لیے انہیں ان کا حصہ ضرور دیا جانا چاہیے۔ آیت نمبر 8 میں کہا گیا ہے کہ وراثت تقسیم ہونے لگے تو مستحقین کے علاوہ دیگر موجود رشتہ داروں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ آیت نمبر 9 میں درست تقسیم پر جذباتی انداز میں ابھارا گیا ہے، چنانچہ کہا گیا ہے کہ ذرا سوچو، اگر تمہارا انتقال ہو جائے اور دوسرے اس پر قبضہ کر لیں اور تمہارے ورثہ کو محروم کر دیں تو کیا تمہارے نزدیک یہ پسندیدہ ہوگا؟ اسی طرح تمہیں بھی اس غلط کام سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 10 میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ آگ کے انگاروں سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں احکام وراثت کا بیان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو لوگ ان حدوں سے تجاوز نہیں کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام پر عمل نہیں کریں گے
عمل کریں گے وہ روز قیامت جنت کے مستحق ہوں گے۔ اور آیت نمبر 14 میں دھمکی کے انداز میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ ان حدوں کو پامال کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ غور فرمائیے کہ احکام وراثت پر صحیح طریقے سے عمل نہ کرنے کی کتنی سخت دھمکی ہے۔ انسانوں کی بنائے ہوئے قانون اعتدال، توازن اور فطری تقاضوں کی رعایت سے محروم ہوتے ہیں۔ یعنی انسان جو قانون بناتے ہیں نہ تو ان میں کوئی بیلنس ہوتا ہے، نہ اعتدال، توازن، کچھ نہیں ہوتا ہے، ان میں بڑی افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ اس کا مظہر یہ ہے کہ کہاں تو پہلے عورت وراثت سے محروم تھی اور کہاں اب اسے مرد کے برابر کا حقدار بنا دیا گیا ہے۔ اور چونکہ اسلام میں تقسیم وراثت کی چند مخصوص حالتوں میں عورتوں کا حصہ مرد کا نصف ہوتا ہے، اس لیے اس پر اعتراض آدھا کیا کلو جاتا گوشت ہے۔ ہے، اس لیے اس پر اعتراض کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے اور اس کا حصہ مرد سے کم متعین کر کے اس کی حق تلفی کی ہے۔ حالانکہ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وراثت کی بعض صورتوں میں عورت کا حصہ مرد سے کم ہونے کا سبب نظام معاشرت میں دونوں کی مخصوص پوزیشن ہے۔ اسلامی نظام معاشرت میں کمانے، گھر کا خرچ چلانے اور ماتحت افراد کی مالی کفالت کرنے کی ذمہ داری مرد پر عائد کی گئی ہے، جبکہ عورت کو معاشی جدوجہد سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ بچپن میں اس کی کفالت باپ کے ذمہ ہے، جوانی میں شادی کے بعد شوہر کے ذمہ اور بڑھاپے میں اولاد کے ذمہ۔ وہ جس قدر مال کی مالک بنتی ہے سب اس کے پاس محفوظ رہتا ہے اور دوسروں پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، لیکن مرد جو کچھ بھی مال حاصل کرتا ہے اسے زیر کفالت افراد پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس بنا پر یہ بات قرین انصاف ہے کہ مرد کا حصہ عورت کا دوگنا رکھا گیا ہے۔ اگر دونوں کا حصہ برابر کر دیا جاتا تو یہ مرد کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جن صورتوں میں مرد کی معاشی ذمہ داریاں کم ہو یا ختم ہو جاتی ہیں ان میں تقسیم میراث کے معاملے میں عورت اور مرد کے درمیان فرق نہیں کیا گیا ہے۔ مثلا میت کی اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی ہوں تو میراث میں ماں اور باپ ہر ایک کا چھٹا حصہ مقرر کیا گیا ہے، اس لیے کہ جس شخص کی اولاد بھی صاحب اولاد ہو اس کی معاشی ذمہ داری بڑی حد تک کم یا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی حیثیت بالعموم اپنے پوتوں پوتیوں کے سرپرست کی ہوتی ہے، لیکن اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کا باپ صاحب اولاد ہو یعنی میت کے بھائی بہن ہو تو اس صورت میں یعنی میت کے باپ کی معاشی ذمہ داری ہو سکتی ہے، اس وجہ سے باپ کا حصہ ماں سے زیادہ رکھا گیا ہے۔ اب میں آخری پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں، چھوٹا سا پوائنٹ ہے یہ۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کے تمام احکام پر عمل کرے۔ کچھ احکام کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے اور کچھ احکام کا تعلق انسانوں کے حقوق سے ہے۔ متعدد احادیث میں صراحت سے مذکور ہے کہ حقوق اللہ میں کوتاہی تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی اور ظلم و زیادتی کسی بھی حال میں قابل معافی نہ ہوگی جب تک کہ وہ شخص نہ معاف کر دے جس کی حق تلفی کی گئی ہو۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اس روز سے جب تمام انسان اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہوں گے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نافرمانی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر ان کا یہ خطبہ ختم ہو رہا ہے۔ میں نے بہت چھوٹا سا آخر کا آپ کو سنایا تھا، پورا نہیں سنایا ہے، اور ہمارا اب ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے۔ آج مجھے آپ کو صرف اتنا ہی بتانا تھا کہ وراثت کی اہمیت کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کے اور انشاءاللہ پورے ڈیٹیل جو ہوگی نا کہ کس کا کتنا حصہ ہے یہ آپ کو جب سمجھ میں آئے گا جب آپ کے سامنے ان تمام آیات کی تشریح آ جائے گی، جو انشاءاللہ میں اگلے ہفتے سے شروع کروں گی سنیچر سے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جی کچھ کہنا ہے فائزہ کے؟ جی مجھے کچھ کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بولیے۔ جی مجھے اس کے متعلق اتنا معلوم کرنا ہے جیسے کہ مطلب والد کا بھی انتقال ہو گیا کسی کے، دیکھیے ایسا ہے، اور پہلے پھر میں بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ تمام جی والد کا، مسئلے سنیے، پہلے میری بات سنیے۔ آپ یہ تمام مسائل مجھ سے جب معلوم کرنا جب میں ان تمام آیت کی تشریح آپ کے سامنے رکھ دوں گی، جب آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ کس کا کتنا حصہ ہے تب آپ مجھ سے مسئلہ معلوم کرنا۔ ابھی آپ مجھ سے اس طرح کے مسائل معلوم مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ اچھا ابھی میں نے آپ کو صرف اہمیت و فضیلت ہی بتائیے، لیکن کس کا کتنا حصہ ہے یہ میں نے ابھی نہیں رکھا ہے آپ کے سامنے۔ میں چاہوں گا جب ان آیت کی تشریح مکمل طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے گی تو آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ سب کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس سوال کے علاوہ اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جی فائزہ اور رخسانہ کچھ بولنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر جن کو بھی یہ وراثت و وصیت کے تعلق سے عتیق احمد صاحب کا خطبہ کتاب چاہیے ہو تو یہ ہمارے یہاں دستیاب ہو سکتی ہے۔ میں مومنہ کے پاس بھیج دوں گی اور کچھ اسما کے پاس بھیج دوں گی،
وہ وہاں سے لے لیں. اور اس کے علاوہ میراث کے مسائل ان کے حل کی کتاب بھی میرے پاس ہیں, دستیاب ہیں, یہ بھی آپ کو سب کو مل سکتی ہے, جس کی کوئی قیمت نہیں ہے ایسی. اور ان کا دوسرا خطبہ جو ہے وہ بھی سب دستیاب ہے میرے پاس ماشاءاللہ, بہت مٹیریل ہے. اور کسی کو چاہیے ہو تو وہ رامپور سے لے سکتے ہیں, علی گڑھ سے اور مراد آباد سے لے سکتے ہیں. جی بالکل, بہت اچھا پوائنٹ رکھا یہ کہ اگر کسی کو اس تعلق سے کتابیں چاہیے ہوں تو وہ ہم تینوں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں جو بتانے سے رہ گئی ہے کہ ابھی فاطمہ باجی نے جو نام بتایا کتابوں کے, تو میرے ابو نے اس ٹاپک پر بہت ساری کتابیں تیار کی ہیں. وراثت کا موضوع ہمارے ابو نے اس کو موضوع بحث بنایا اور انہوں نے گھر گھر جا کر لوگوں کو وراثت کا علم سکھایا, علم فرائض گھر گھر جا کر لوگوں کو سکھایا. حالانکہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میرے ابو کسی مدرسے کے طالب علم یا کسی اسکول کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے, لیکن انہوں نے آخری عمر میں آ کر اپنے اس کام کو جو انجام دیا ہے, اتنا اہم کام جس کو لوگوں نے بھلا دیا تھا. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, وراثت کا مسئلہ انتہائی نازک, انتہائی سنگین مسئلہ ہوتا ہے, جس پر ہر ایک کے بولنا, بڑے بڑے عالم, میرے خیال سے میں خود اس معاملے میں بڑی کمزور ہوں کہ میں خود اس معاملے میں پریشان ہو جاتی ہوں, نہیں سمجھ پاتی ہوں, نہیں بتا پاتی ہوں بہت سارے مسائل اس تعلق سے. لیکن اس مسئلے کو انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ سلجھایا, اس پر بڑی موٹی موٹی کتابیں اور چھوٹی چھوٹی کتاب سے تیار کیے. اور یہ میں چاہوں گی کہ جیسے ابھی انہوں نے نام بتایا فاطمہ جنی کتابوں کے, تو یہ میرے ابو کے لکھی ہوئی بہت سی کتابچے ہیں, یہ بھی اگر آپ لے لیں گے نا, اس میں بہت سے مسائل حل کیے گئے ہیں. ہر ایک کے گھر کا مسئلہ اس میں حل کیا گیا ہے کہ کس کے کتنے بھائی بہن ہیں, شوہر بیوی بیٹا بیٹے, ہر ایک کے گھر کا الگ الگ مسئلے ہوتے ہیں. سارے مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں حل کر دیے گئے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا. تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ یہ کتابیں ضرور پڑھیں, ضرور آپ کے گھر میں ہونا چاہیے. اور آپ لوگ اس سلسلے میں کانٹیکٹ پرسنل نمبر پر کر سکتے ہیں اگر کسی کو چاہیے ہو. جی اگر آپ کسی اور کو کچھ کہنا ہو تو کہہ سکتی ہیں. جی رخسانہ نے ہینڈ ریز کیا, کچھ کہنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم والد کی وراثت ہو تو اولاد کو ملتا, اگر ماں کی رہی تو ان کے ماں باپ, مطلب ماں کے ماں باپ کی رہی تو ماں کا حصہ نہ میں ابھی اس طرح کے سوالات بہت آئیں گے. آپ ان تمام سوالوں کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیجئے. جب میں ان تمام آیات کی تشریح کر دوں گی تو آپ کے سوالوں کے جواب خود بخود مل جائیں گے. ابھی آپ نے مجھے ابھی میں نے تشریح کی ہی نہیں ہے, اس لیے آپ کے ذہن میں بہت سے سوال پیدا. جی میم ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے ابو کی تقسیم میراث میرے پاس بھی ہے, تقسیم میراث بھی تو ہے آپ کے ابو کی. جی جی وہ میرے پاس جی جی بھی ہے. جی جی